अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे एक यानी पसमानदा तबक़ात बोलें या फिर आदिवासी कहें, क़बायली तबक़ात बोलें, उनके हुकूक़ के लिए अपनी जद्दोजहद करने वाले एक सीनियर लीडर शिबू सोरेन जो देहांत कर गए। इनके देहांत पर कौमी सतह पर कौमी क़ायदीन की जानिब से यानी ताज़ियत पेश की जा रही है, गम व अफसोस का इजहार किया जा रहा है और उनकी खिदमात को खराज पेश किया जा रहा है। तो हम आगाज़ वहीं से करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे SIR के हवाले से। आज भी हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से SIR के हवाले से काफ़ी जो है दबाव बनाया गया, लेकिन सरकार की जानिब से कोई जवाबदेही नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल उस पर भी हम नज़र डालेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे राहुल गांधी का वो मुकदमा, वो केस जो यानी जो उन्होंने कहा था, सवाल किया था सरकार से, लेकिन वो हतक इज़्ज़त के मामले में डिफॉर्मेशन केस जो है बन गया था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आज राहुल गांधी से जो एक इस्तफसार किया गया, सवाल किया गया कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था और मुसलसल ये कहते रहे कि भारत की जो अराज़ी है 2000 स्क्वायर किलोमीटर वो चाइना के कब्ज़े में है। तो अदालत ने इनसे सवाल किया कि आपको कैसे पता, किसने आपको बताया? और फिर साथ ही साथ अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आप ऐसी बात नहीं कर सकते जो राहुल गांधी ने की है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि इजहार ख्याल का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें। तो बहरहाल इस हवाले से हम बात करेंगे कि वाकई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और इसी के साथ कमल हासन जो नौ मुंतखब रुकन राज्यसभा हैं, तो उन्होंने एक रिमार्क कर दिया एक प्रोग्राम में, तो इसको लेकर ज़ाफ़रानी हलकों की जानिब से शदीद जो है रद्दअमल सामने आ रहा है और इस पर जो है इसकी जो है मज़म्मत की जा रही है। उन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप का तौख और सनातन की जंजीरों को तालीम के हथियार से ही तोड़ा जा सकता है। बहरहाल इनका ये कहना था। ज़ाफ़रानी हल्के सरगर्म हो गए हैं सोशल मीडिया पर भी, दीगर मीडिया सोर्सेस के ज़रिए भी, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि ये क्या कमल हसन ने क्या कहा है। और इसके साथ साथ मौसम की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। मौसम की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में मूसलाधार बारिश हुई है आज, तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाक़ों में, हैदराबाद में बिलखुसूस। लेकिन तेलंगाना से बढ़कर जो सूरत हाल, जो हालात जो बदतरीन बने हुए हैं, मैं ये कहूँगा तेलंगाना में तो खैर गर्मी से राहत मिली है, लेकिन काशी का हम रुख करेंगे, वाराणसी का हम रुख करेंगे, बनारस का हम रुख करेंगे और इसके साथ साथ शुमाली हिंद के जो दीगर इलाके हैं जहाँ पर बारिश की वजह से जो तबाही मची हुई है उसका भी जायज़ा लेंगे, जिसको गोदी मीडिया में कवर नहीं किया जा रहा। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि 26 जुलाई को एक वाक़या श्रीनगर के एयरपोर्ट पर पेश आया, जिसमें एक पैसेंजर है, वैसे हम ये कहेंगे कि पैसेंजर है, पैसेंजर आता है और वो पैसेंजर के साथ जो लगेज होता है वो जो इजाज़त याफ्ता है उससे बढ़कर होता है। तो उस पर वहाँ के स्पाइस जेट के जो मुलाजिमीन थे, स्टाफर्स थे, उन्होंने उस शख्स को, उस मुसाफिर को, पैसेंजर को रोका और कहा कि आपको इसके इजाफी चार्जेस देने होंगे। उसी पर वो भड़क गए साहब, और भड़कने वाले साहब जो थे वो फौज के एक आला ओहदेदार थे, सिविल ड्रेस पे थे। बहरहाल सिविल ड्रेस पे हों या ड्रेस पर हों, जो मुलाजिम हैं उनका ये कहना है कि मैंने अपनी ईमानदारी के साथ काम किया, लेकिन मेरे साथ बदतमीज़ी, न सिर्फ दीगर मुलाजिमीन के साथ बदतमीज़ी की गई और बल्कि एक खौफनाक, ख़तरनाक किस्म का जो है हमला किया गया, जो वीडियो में जो है कैद हुआ है CCTV कैमरास में, जिसमें वो स्टाफर जिसका नाम मुदस्सिर खान है ज़ख्मी हुआ और दीगर भी जो है, दीगर को भी चोटें आईं। और फिर बहरहाल वो फौजी एहलकार ओहदेदार जो है उनके खिलाफ FIR की गई। लेकिन इस हवाले से शदीद जो है रद्द अमल सामने आ रहा है कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों से, और ख़ुद जो ज़ख्मी हैं, जो मुलाजिमीन हैं, उन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाए। अब वो जो फ़ौजी ओहदेदार हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ भी जो है यानी बदतमीज़ी की गई, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो हमला किया वो CCTV कैमरे में कैद है, सारा देश उसको देख रहा है कि ये किस तरह का हमला था। खौफ एक इंतहाई ख़तरनाक, वो तस्वीर भी चाहे तो हमारा पैनल बता सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से। गाज़ा में भूखमरी से अभी तक पिछले चंद दिनों के दौरान 175 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इसके साथ साथ ताज़ा जो हमला इजराइल का हुआ है, बर्बरियत हुई है, इसमें 100 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। उसमें 30 से ज़ायद इमदाद लेने वाले लोग थे।
یہ صورتحال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو پھر ایک مرتبہ امریکی حلقے سے ڈونالڈ ٹرمپ کی ایک قریبی کی جانب سے ایک ہم یہ کہیں گے کہ پھر ایک بار توہین کی گئی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ بھارت رشیا سے تیل خرید کر یوکرین کے خلاف رشیا کو فائنانس کر رہا ہے. بڑا اس کو کیا کہیں ہم، گفٹ کہیں مودی جی کے لیے، بہرحال دیش کے لیے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی سیاسی تجزیہ کار ایم اے ماجد صاحب. میں ماجد صاحب کے اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں. ماجد صاحب السلام علیکم. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین ہم تلنگانہ کے بھی رخ کریں گے. تلنگانہ میں جو تحفظات کا معاملہ ہے اس کو لے کر جو کچھ چل رہا ہے اس حوالے سے بھی ماجد صاحب سے ضرور ہم بات کریں گے. سب سے پہلے شیبو سورین ایک سینئر لیڈر، بہرحال ان کا دیہانت ہو گیا ماجد صاحب، اور قومی قائدین کی جانب سے خراج پیش کیا گیا، غم و افسوس کا اظہار کیا گیا. اور آج راجیہ سبھا کی بھی جو کارروائی تھی، کیونکہ وہ اس کے رکن تھے، اس کو جو ہے ملتوی کر دیا گیا دن بھر کے لیے. جی ماجد صاحب. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. دیکھیے، شبو سرین بہار کے ایک بہت بڑے ٹرائبل لیڈر مانے جاتے ہیں. جی. اور یہ دیکھا گیا ہے چونکہ بہار ایک بڑی ریاست، بہت بڑی ریاست، اتر پردیش کے بعد دوسری بڑی ریاست، اس میں قبائلیوں کے لیے وہ چیز نہیں مل پا رہی تھی، تو انہوں نے ایک لمبی جدوجہد 80 کے دہے سے شروع کی تھی علیحدہ ریاست کے لیے. اور وہ ریاست جو 2002 میں وجود میں آئی اس کا نام ہے جھارکھنڈ. جی. جب یہ ریاست نہیں بنی تھی میں گیا تھا، اب جو اس کا صدر مقام ہے رانچی، جی. وہ دیکھ رہا تھا بالکل کس طریقے کا. خیر اب تھوڑا سا ڈیولپ ہوا ہے، تو رانچی کو صدر مقام بنایا گیا، اور 2 مرتبہ انہوں نے بھی انان حکومت سنبھالی، بہت کچھ کیا اس کی ترقی کے لیے. اب ان کے فرزند ہیں جو اس وقت چیف منسٹر ہیں، ہیمنت سورین. جی. وہ پھر اب جیل کی سزا ان کو بھی ملی تھی، اور شبو کو بھی کافی عرصہ جیل میں بھی رہے. مختلف واقعات ہوئے ان کی زندگی میں. تو یہ ان کی جو جد و جہد تھی کافی اتار اور چڑھاؤ رہا. کئی مرتبہ جیلوں میں گئے، ایون کرمنل کیسز میں، سیاسی سے ہٹ کر بھی شخصی معاملات میں بھی ان کو جیل کئی جو ہے بڑا عرصہ جیل میں گزارنا پڑا. تو لیکن جہاں تک عوامی مسائل کا جو تعلق ہے، اور آپ دیکھیے انہوں نے کئی جماعتوں سے اتحاد ضرور کیا تھا اپنے دور میں، لیکن کبھی بھی کمیونلزم اور سوشلزم پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا. یہ ان کی کیریکٹر رہا کافی بڑا جو ہے. تو خیر جو قائدین ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کئی اونچ اور نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک فائٹر کی حیثیت سے یقیناً ہم ان کو خراج پیش کریں گے کہ واقعی ایک فائٹر تھے، جو انہوں نے اس علاقے کے لیے جو جھارکھنڈ، جیسا کہ آندھرا پردیش میں ایک علاقہ تلنگانہ تھا جو بعد میں اب جی ہاں. حالیہ 2014 میں الگ ہوا ہے. جی ہاں. تو اس طریقے سے یہ جھارکھنڈ کی جو مہم چلائی گئی تھی الگ ریاست کے لیے، وہ مہم کے ایک بہت بڑے، یعنی ان کا صف اول کا رول رہا، اور ان کی وجہ سے یہ ریاست قائم ہوئی. اور آپ دیکھیے یہ ریاست یعنی معدنیات کے ذخائر اس کے اندر مالا مال، بہت مالا مال، لیکن پسماندہ. یہ بڑی اب دیکھیے کئی ایسے وہاں قبائلی سی ایم بھی بنے، اور مجھے ایک سی ایم کے بارے میں بھی یاد ہے جو ان کی پارٹی کے نہیں تھے پر بی جے پی کی تائید میں تھے، کوڈاول کے تھے، تمہارا کوڈا. انہوں نے یعنی کوئلے کی اور دیگر جو مائنز کی دولت کے ذریعے بحر اوقیانوس میں ایک جزیرہ خرید لیا تھا، جبکہ جب یہ سیاست میں داخل ہوئے ایک سائیکل کے مالک نہیں تھے. تو لیکن شبو سرین ایسے نہیں تھے. شبو سرین نے ہمیشہ سے جو ہے، ٹھیک ہے ان کی زندگیوں میں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے عوامی مفاد پر کوئی سودا نہیں کیا. یہ میں جہاں تک ان کے بارے میں جانتا ہوں. جی. یقیناً قابل ستائش بات ہے جب جو ہے کوئی قائد جو ہے مطلب ایسی ریاست جس کے حوالے سے ایک دوسری مثال بھی آپ نے دی، لیکن وہاں پر یعنی عوامی اثاثے سے کہیں بھی جو ہے مطلب کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو یقیناً آج ان کو خراج پیش کیا گیا. میں سب SIR کے حوالے سے جاننا چاہوں گا، کیا ہم امید کریں؟ سرکار کرن رجیجو نے تو پہلے کہہ دیا، 2 دن پہلے کہہ دیا کہ یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، اس پر سرکار جو ہے کوئی بحث وغیرہ نہیں کر سکتی. بالکل صحیح بات ہے وزیر صاحب کی کہ بھئی ہم وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. جی ہاں. الیکشن کمیشن ایک آٹونومس باڈی ہے، وہ بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، ہم اس میں کیوں کریں گے؟ ارے واہ، بس صحیح بات ہے. پھر یہ قانون کیوں تبدیل کرے آپ؟ اپائنٹمنٹس کا، الیکشن کمشنرز کا، چیف الیکشن کمشنر کا،
یہ کس کا پھر انڈیپینڈنٹ باڈی تھی تو کیوں اس کو ترمیم کرنی پڑی, آپ کو قانون دوسرا لانا پڑا. تو پہلے سے ہی انہوں نے بڑی تیاری کر لی, کیونکہ جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ بھئی ایک عرصے تک ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہمارا ساتھ دے رہا تھا, جی لیکن اب جس طریقے سے ہریانہ میں الیکشن ہوئے, مدھیہ پردیش میں ہوئے اور مہاراشٹرا میں ہوئے, یہ پورے الیکشن کے, تو راہل گاندھی نے جو بات کہی کہ ایٹم بم پھٹانے کی جو بات کہی تھی, کیونکہ اسی طریقے سے ایک جو ہے لیڈر آف اپوزیشن بات اس نہیں کرتے, وہ بھی ایوان میں دی تھی بات انہوں نے, جی تو اس کا ثبوت ہے, لیکن وہ ثبوت الیکشن کمیشن پوری طریقے سے بے نقاب ہو چکا ہے. تو اب وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ٹھیک ہے جتنا ہو سکتا ہے اس سے بھی فائدہ لیں گے, لیکن اب رہے بانس نہ بجے بانسری, جب ووٹر ہی نہیں ہے تو اب کس بات کا ڈر ہے. چلو کس کو کہے آپ, 65 لاکھ ووٹرس غائب ہو نکل جانا جو 2024 میں ووٹ دے چکے تھے, جی جنہوں نے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ووٹ دیا تھا, اب وہ ان میں سے 65 لاکھ لوگوں کی چھٹائی ہو گئی. اور اس لیے چھٹائی ہوئی کہ ان کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اگر ان کے پاس بھی برتھ سرٹیفکیٹ ہے, ان کے والدین کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. جی کئی والدین تو مر چکے ہیں, کئی والدین ادھر ادھر ملک کے اس میں دوڑ دھوپ میں زندگی میں گزار رہے ہیں, تو ان کو کیسے دیا سکتا ہے. چلو لہٰذا نہیں. اور دوسرا جو لیا گیا, اب آپ دیکھیے بی او لوگ کا کل آپ بتا رہے تھے کہ اس میں دوبارہ اضافہ فلاں اضافہ انعام دیا گیا. تو کل ایک دیکھیے ایک بڑے قومی اخبار میں, اور ایک بہت بڑا وہ بھی لکھنے والا رائٹسٹ سم واٹ, جی جی جیسا موہن گرو سوامی ہے نا, جی جی بڑے انٹلیکچوئل آدمی ہے, لیکن کبھی کبھی جھکاؤ بھی ادھر ہوتا ہے. انہوں نے خود لکھ دیا ہے اس کے معاملے میں. ارے بولا یہ کیا معاملہ ہے. کل کا ایک بڑا اخبار ہے, قومی اخبار ہے, اس میں جو ایڈٹ کالم ہوتا ہے نا, ایڈٹ پیج ہوتا ہے, اس میں ان کا آرٹیکل ہے. میں نے کہا کہ نہیں یہ تو پڑھنے کے قابل ہے. ارے بھائی تمہارا آدمی یہ بول رہا ہے. کہا کہ بھائی یہ کوئی سائنٹیفک رولز کے لحاظ سے تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے, جبکہ عدالت کی صلاح کو بھی نہیں مانا جا رہا. عدالت نے صلاح دی تھی 3 ڈاکومنٹ کے بارے میں. جی ہاں. ارے بھائی اس کو کیوں شامل نہیں کرتے, وہ کر لو نا. نہیں ہم شہر, اب عدالت نے یہ بھی کہا کہ بھائی سٹیزن شپ جانچ آپ کا معاملہ نہیں ہے, وہ تو ہوم منسٹری دیکھتی ہے. نہیں تو کیا پھر بیرونی لوگوں کو ہم ووٹر آئی ڈی بنائیں گے کیا. بات تو عجیب دکھ رہی. تو یہ دیکھیے یہ اسی طریقے سے ہٹ درمی ان کی جاری رہے گی. اور آپ دیکھیے اس کا جو کیریکٹر ہے, عام طور پر تو میں جو ہوتی ہے سیاسی لوگوں کے درمیان ہوتی ہے. کہیں کانگریس بول رہی تو کہیں بی جے پی بول رہی, کہیں عام آدمی پارٹی بول رہی تو کہیں دوسری پارٹی بول رہی. یہ تو میں ہوتی. میں دیکھ رہا ہوں SIR کے بارے میں الیکشن کمیشن تو میں کر رہا. تیجسوی یادو کی پریس کانفرنس, اس کے بعد ان کا موقف, پھر ان کے موقف کے بعد دوسرے کی پریس کانفرنس, پھر راہل گاندھی کا ایٹم بم پہ ایک اور معاملہ. تو یہ ہمیشہ اس کا زیب نہیں دیتا. یہ دستوری ادارہ ہے, خاموشی سے کام کرتا ہے, لیکن فوری جو ہے جواب. یہ پہلے اردو اخبارات میں آتے تھے جو جواب الجواب کہہ کے, تو میں مطلب یہ جب ابتدا تھی ہماری اسکول وغیرہ کی تو مقدموں میں جواب کا جواب, تو وہ جواب الجواب کہتے تھے. خیر بہت سی چیزیں سیکھنی پڑی ہیں اس طریقے سے اخبارات کے ذریعے بھی, جب ہم اخبار کی دنیا میں نہیں تھے اور اخبار کی دنیا سے بھی واقف نہیں تھے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں تو جواب الجواب الیکشن کمیشن بن گیا. یہ صورتحال ہے بھائی صاحب. مطلب اب کیا ہم امید کریں جس طرح سے آپریشن سندور پر جو ہے بڑے زبردست طریقے سے جو بھی ہوا, لیکن اب اس کے حوالے سے دیکھیے, اس کے حوالے سے آپریشن سندور کے بارے میں آپ کیا ہوا بتائیے. کچھ ہوا, کچھ نکلا, ہنگامہ ہوا. نہیں کھودے پہاڑ چوا بھی نہیں نکلا, چونٹی نکلی بھی ہوں گی برابر, کچھ نہیں ہوا. پارلیمنٹ کی بات بول رہے ہیں ہم. ہاں نہیں بتا رہا ہوں میں. آپریشن سندور کے بعد آپ 37 ملکوں کو لوگوں کو بھیجائے, کچھ عمل ہوا. اس کا جواب انہوں نے دیا کہ 193 ملکوں میں 3 لوگ ہی تائید کرے ان کی, باقی کے 190 ادھر تھے. جتنے 37 ملک آپ دیکھیے, آپ بھی تو کافی اس کو جو ہے مشاہدہ کر رہے تھے, کسی ایک ملک نے بھی نام لیا پڑوس کا, صرف یہی کہا کہ ہم ٹیررزم کی مذمت کرتے ہیں, وی کنڈم دا ایکٹ آف ٹیررزم. اس سے ہٹ کے انہوں نے کچھ بات کی, اس سے ہٹ کے انہوں نے کچھ بولا کہ بلکہ راجناتھ سنگھ SCO کی میٹنگ گئے تھے, چین کے ایک شہر میں تھی وہ, اس کے ڈرافٹ میں نہیں تھا. برازیل میں پرسوں برکس ہوئی ریو ڈی جنیرو میں, اس میں نہیں ہوا.
फिर G7 हुआ, उन्होंने गए थे हमारे डोनाल्ड ट्रम्प भी थे, जी 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 G7 में हमारे PM साहब भी गए थे। जी जी क्या हुआ, ऑब्जर्वर थे उन्होंने, क्या हुआ, यानी इनके आने से पहले डोनाल्ड ट्रम्प भाग गया वहाँ से। चले गए, जी हाँ। यानी देखो, खैर पता नहीं उनको मिलना नहीं चाहता था, क्या करना चाहता। उसके ड्राफ्ट में देखिए आप रेजोल्यूशन के, और अप्रूव भी हो गया। ड्राफ्ट बोलते मुझसे बता था जिसको कहा गया दस्तखत के लिए। तो यानी आपकी जो कार्रवाई थी, क्यों उसके बारे में क्यों नहीं बोला गया? हमने इतने अरकान पार्लियामेंट को भेजा, जबकि जैसा कि देखिए शशि थरूर अपनी पार्टी से भी हट के बात करने लगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिनके बारे में कहे थे कि ये बिल्कुल जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले हैं, और क्या है ये पूरी जो है कौन सी बात करते हैं वो आजकल हिंदी में लफ्ज़ है देखिए, तो वो जो है करने वाले हैं, ये बिल्कुल जो है। तो इस तरीके का अब उन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया केस को, कोई नहीं किया, क्या उसकी तायद किया PM? बिल्कुल एक एक्नॉलेज किया हवाले से, जी हमारे भारत के मौक़िफ़ के हवाले से। तो ये इनका बिल्कुल नाकाम साबित हुआ। उसके बाद ट्रम्प साहब, आप कह रहे थे कि 30 मरतबा हो चुका है, आप गिनती करें हैं, कुछ जवाब आया उसका? तो ये इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कुछ हालात है, अब इस पे सवाल उठाना, अब कोई अदालत में जो है आपके मेरे खिलाफ जो है डिफेमेशन डाल देगा, तो अदालत पूछेगी सबूत लाइए जनाब, ऐसी कैसे बात कर देते हो। बिल्कुल, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, वाकई सवाल यही है कि चाहे वो डोकलाम का मामला हो, चाहे वो यानी अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे वो आपके लद्दाख का हो, बहुत सारी इस पर बहसें चलती रहीं, बहुत कुछ कहा। बहरहाल ये राहुल गांधी थे जिन्होंने मुसलसल जिस तरह से कह रहे थे कि हमारी इतने 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो चीन के जो है कब्ज़े में 2000, तो इस हवाले से बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछ ही लिया कि आपको कैसे पता है, मतलब आपके पास क्या सोर्स है, आपको बताना चाहिए। और अभी नहीं, अभी ऐसा हो गया है, बात ये भी तो है कि अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी तो ये बात ही नहीं करेंगे। नहीं देखिए, सभी के लिए ये नहीं, अब सर्टिफिकेट अदालत से मिलना है, हिंदुस्तानी है नहीं है। अब हो सकता है, अब अदालत ने कह दिया है तो अब इनका भी पूछ लेंगे। वैसे भी एक अदालत में एक मुकदमा फिर से शुरू हुआ कि इंडियन सिटीजन नहीं है, ये पहलू भी आप देखिए। आप फिर से जो है, हालांकि इससे पहले अदालत ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, ये सब बेकार है, वो ब्रिटेन की सिटीजन है, फला है बोल के किसी ने केस डाल दिया, वो केस कबूल भी हो गया। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गई, फिर उसका क्या जवाब दी पता नहीं, वो मुकदमा खारिज हो गया था। फिर एक और मुकदमा आ गया इनके ऊपर। तो खैर अब ये नहीं रहे, ठीक है भाई, जैसा तेजस्वी यादव का जो है वोटर ID नहीं मिलता, इनका भी वोटर ID बर्खास्त कर देंगे। वैसे भी एक इशू में वो गुजरातियों की जो है मोदी को, ये ब्रादरी को जो है, हाँ जी जी जी, उस पर 2 साल के लिए इनकी खत्म सजा दी गई थी, इनकी रुकनियत खत्म कर दी गई थी। तो इस पे इनको जो है सवाल करना ही जुर्म है असल में। तो अब ये अदालतें तय करेंगी कि हमें क्या बोलना चाहिए। और एक बात बता रहा हूँ, ये 2000 किलोमीटर की बात पार्लियामेंट के अंदर आई है, खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन अब देखिए, अब इनको कौन निशाना बनाना है, तो ये निशाना इनको जो है राहुल गांधी को, वो भी एक डिफेमेशन केस कैसा हो सकता है इसके बारे में, ये हो रहा है। ये कबूल हुआ। कबूल होने के बाद अब आपको देशभक्त होना है, तो सरकार जो करेगी वो खामोश हो जाना। सरकार पे सवाल उठाना आपकी देशभक्ति पे सवाल हो जाएगा। तो अब ये जब, और एक आप बताइए कि वाजपेयी साहब आने के बाद से 98 की बात है कि किस तरीके से हमारे सिस्टम में खामोश तरीके से कैसे कैसे लोग आ चुके। अभी आप एक कर्नल की बात कर रहे थे जी। आपने तो खैर वो विक्टिम का नाम भी ले लिया, मैं तो सुबह में नाम नहीं लिया। लेकिन एक जो हमारे यूट्यूबर दोस्त हैं, कश्मीरी हैं, जिनसे कभी कभी हमारी बात होती है, तो मैंने पूछा कि भाई ये मामला, अरे साहब ये जो फौजी लोग होते हैं, ये तो लेफ्टिनेंट कर्नल का बहुत बड़ा रैंक का आदमी है, यानी जनरल के ओहदे पे पहुंचने वाला आदमी है, ये कमांड रहती इसके हाथ में जी, सैकड़ों फौजी इसकी कमांड के ऊपर सलूट करते हैं इसको, इतना बड़ा आदमी है वो। तो बोला भाई ये तो, अरे ये हिंदुस्तानी फौज है ही वैसी पूरी, हमको जो है खैर ये तो कैमरे में आ गया। और इसका गुस्सा क्यों हुआ बल्कि बता रहे थे, मैं खैर जब आएगा मैं बताऊंगा। ये उसका गुस्सा इसलिए आया, उसका नेम प्लेट देख लिया, शख्स का जो है नेम प्लेट देखे असल में, जिसने कहा कि नहीं सर आप जो है ये कीजिए, बाकी का जो है इसके चार्जेस लगते हैं वो आप कर दीजिए, हम सामान आपका जो है उसमें डाल देंगे लगेज, मतलब। तो देख के अल्लाह तेरी ये मजाल, उसने उसके, और आप ऑडियो नहीं बता रहे आप जी, उन्हें कहा कि वो खुद एयरपोर्ट पे थे वो साहब, इत्तेफाक से वो भी जो है दिल्ली जाने के लिए आए थे।
تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو گالی گلوچ کی آڈیو سنی آپ، ہوں، تیری یہ مجال، تو بلکہ اس کو گالی دیا اس کا نام لے کر ہوں، دینے کے بعد ٹھیک ہے وہ خاموش ہو گیا، وہ چلے گیا. ہوں، اتفاق کی بات یہ ہوئی ہوں، جو سیکورٹی کے انٹرنس کے پاس دوسرا شخص جو تھا وہ بھی وہ اسی مذہب کا نکلا گیا، ہوں، اور وہ بھڑک گئے. ہوں، سالے تم لوگوں کی یہ مجال سالے، بلکہ اس کے بعد وہ ایک اسٹینڈ اٹھایا. اسٹینڈ رہتا جی دیکھیے ہاں، انڈیکیشن کا، ہوں، لوہے کا رہتا وہ، جی ہاں، جی ہاں، اس میں کیا پلاسٹک کا فریم یا کچھ لکھ کے رکھتے تھے. جی ہاں، جی ہاں، اٹھا کے مارنا شروع کرا. اب تو اخبار میں آیا صرف 2، انہوں نے کہا کہ 5 لوگ ہوئے. ہوں، ایک کو تو اسٹریچر پر لے گیا گیا، ایک کو تو ایسے لے کے گیا، ایک کو تو ہے 5 لوگ وہ زخمی ہوئے. ایک کا جھبڑا چلے گیا، ایک کا اسپائن ڈیمیج ہوا، ایک تو بے ہوش ہو کے گر گیا. تبھی کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، چونکہ یہ ایک مذہب کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جی اس حد تک. تو یہ کسی بھی حد تک تو یہ جو سچویشن ہے یہ پورے ملک میں، مطلب خیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طریقے سے ہمارے سسٹم میں یہ لوگ داخل ہو چکے ہیں، فوج میں داخل ہوئے، عدلیہ میں داخل ہوئے، ایجنسیوں میں داخل ہوئے، تعلیمات کے شعبے میں داخل ہوئے، طب میں داخل ہوئے، سماج کے جتنے بھی ہمارے اس میں سب میں داخل ہو گئے. اب آپ دیکھیے کئی موقعوں پہ ایک مسلم مریض آیا تو ڈاکٹر کا اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے. حالانکہ پیشہ دیکھیے آپ، اور قانون کے پیشے میں تو بنداس جج سے لے کے وکلا تک بھی یہ داخل ہو گئے. اب کیا رنجن گوگوئی کو کیا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ چندر جوڑ کو کیا سمجھتے ہیں ذمہ دار؟ اس کے پیچھے کتنے؟ وی کے سنگھ جو آرمی کے چیف تھے ہمارے، کس طریقے سے جو ہے ایم پی بھی بن گئے، وزیر بھی بن گئے، پھر کیا کیا نہیں ان کے گل ہوئے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ جو داخل کر دیا گیا ہمارے سسٹم میں، ہماری بیوروکریسی میں، ہماری کورٹ میں، ہماری عدلیہ میں، ہماری جو ایجنسیوں میں، ہمارے قانونی دستوری اداروں میں، یہ اس کا پھل ہے. یہ دیکھیے یہ بیج ڈالے، اس کی آبیاری کی گئی، کھاد ڈالا گیا، اب یہ تناور درخت بن گیا، پھل دے رہا ہے. تو برابر ہوگا. آپ بولیں گے ارے کیسا ہوگا؟ ارے بھائی دھتورے بھیجیں گے تو دھتورے تو لگیں گے. تو اب رہی بات راہل گاندھی کی، ہم وہیں آتے ہیں. جی چونکہ آپ نے یہ مسئلہ، خیر میں ریفرنس کے طور پر وہ کرا، وہ آپ جب پوچھیں گے کشمیر کے بارے میں وہ بات الگ ہے. تو لیکن ریفرنس یہ راہل گاندھی کا جہاں تک معاملہ ہے، اب راہل گاندھی پہ لان تان میں دیکھ کے آ رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ لان تان تو ملک کا دشمن ہے، تو وہ ہے، تو یہ ہے. اب پوری گیٹ کو اوپن کر دی گئی. اب یہ اس پہ کیا سپریم کورٹ بولے گی کہ بھئی تو ہاں ٹھیک ہے ہمارا ریمارک تھا، تو تم لوگ اس کو اٹھا کے اتنا اوپر کیوں لے جا رہے ہیں؟ جی تو اب پورا جو ہے پولیٹیکل جتنا ہو سکتا ہے اپنے جو ہے پورے فائدہ طریقے سے حاصل پورے، اور کورٹ نے کہا کہ انہیں دشمن ہے، کورٹ نے کہا کہ انہیں فلاں ہے، کورٹ نے کہا کہ اب یہ اس کو جو ہے ایل او پی کے عہدے سے نکال دینا چاہیے، یہ ایل او پی کے قابل نہیں ہے، بلکہ گندی گالیاں دی جا رہی ہیں، یہ تو ملک دشمن ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو بنگلہ دیش کا تائید کرتا ہے، یہ تو پاکستان کا تائید. ارے بنگلہ دیش کہاں سے؟ ارے بنگلہ دیش کو اس کی دادی نے خود بنوایا. تمہاری مجال کیا بنگلہ دیش کو؟ آج بنگلہ دیش میں دیکھیے، میں 2 دن پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا، ڈھاکے میں ایک متنازع میپ جاری کیا گیا. کیا کرے آپ اس کے خلاف؟ جی بات کرے، احتجاج کرے، یا کسی کو لکھے کس طریقے سے ہماری ٹیریٹریز کو، ہمارے علاقے کو ان کی انہیں ڈومین میں بتایا جاتا ہے، میپ میں جو ہے شامل کیا ان کے. کیسے بتایا جاتا ہے؟ تو اب نہیں، اب یہ اس پہ بھی پوچھنا پڑے گا عدالت سے، صاحب یہ آ گیا، اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے کیا؟ ہم آپ کو بول سکتے ہیں کیا سوال سرکار سے؟ نہیں آپ یہ نہیں پوچھنا. قوم ملک دشمنی ہو جائے گی. صاحب سرکار جو کر رہی وہ کرنے دیجیے، آپ سوال ہی نہیں کر سکتے. ارے آزادی کا مطلب یہ ہے کیا؟ آپ کو آزادی اس لیے دی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آئیں گا کہ اب دیکھیے کچھ دن پہلے ایک بات آئی تھی، جی وہ جو بینچز، مطلب جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتی ہے نا، جی اس میں ایک ہاتھ ایسا رکھ کے بیٹھے تھے لیڈر آف اپوزیشن، اس کو بتا کے اس کے شروع ہو گئے، اس کو جو ہے بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اس کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ارے بھائی تو آپ پوچھ کے کس طریقے سے بیٹھنا. پھر کسی نے کیا کرا کہ ٹریجری بینچ کے لوگوں کو بتایا، ایک صاحب جو ہے وہ کچھ رمی کھیل رہے ہیں، ایک صاحب جو ہے گندی جو ہے فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور ایک صاحب ایک ہاتھ ادھر رکھ رہے ہیں کہ ادھر. تو نے بولا کہ اس کے بارے میں بھی تو کچھ تبصرہ کیا. نہیں یہ تو ہمارے لوگ ہیں، اس کے بارے میں کیا بولیں گے؟ تو یہ جو دوہرے معیارات ہیں، یعنی پارلیمنٹ کی بات کروں. اب آپ دیکھیے مہاراشٹر کے اس میں بھی ایک نکلا نا، جی وہ رمی کھیل رہا تھا، جی وزیر زراعت ہے،
خیر اس کا پورٹ فولیو چینج کرے بعد میں خود گڑبڑ ہونے کے بعد. اور ایک چیز یدیورپا کی منسٹری میں ایک صاحب تھے جی وہ پورنوگرافی دیکھ رہے تھے, جی یاد ہے نا وہ جی اس کی بھی. تو یہ کسی بھی حد تک یہ لوگ جرم کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے آپ کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے, فوج کی توہین ہوئی جو ہے, جو ہماری بریفنگ دے رہی تھی آپریشن سندور کے وقت بالکل قریشی, ہاں بالکل, تو ان پر مدھیہ پردیش کا ایک وزیر کس قسم سے آتنکوادی کی بہن قرار دیا صوفیہ قریشی کے اوپر. کیا ہوا, کچھ کاروائی ہوئی اس کو کچھ ضرب ہوئی ضریبی یا کچھ کو عدالت نے سرزنش کی اس کی, وہ نہیں, وہ تو بس دیش بھکت ہے نا بھائی, دیش بھکت ہے, اور صوفیہ قریشی کی توہین کی اس نے, تو عدالت کچھ بولنے والی نہیں ہے. نے تو خیر مائی صاحب اس کا تو لیا تھا, اس کو تو لیا تھا, لیا, مگر کیا ہوا, کیا اب سزا کیا ہوا, بی جے پی نے کچھ ایکشن لیا, کچھ کاروائی ہوئی اس کے اوپر. تو یہ دوہرے معیار, ایک کھلی مثال ہے, حالیہ مثال ہے نا. آپریشن سندور کب ہوا, 7 مئی کا بات ہے, کچھ مہینے بھی نہیں ہوئے. جی ہاں, بولیے کچھ آپ کو خبر آئی کوئی کہ مدھیہ پردیش کا جو شاہ کچھ نام تھا اس کا, فلاں شاہ کچھ گوڑا شاہ کچھ نام تھا, بلکہ زام سے کیا کہا, یہ تو آتنکوادی کی بہن کو بھجا دیا, صوفیہ قریشی کو اس نے آتنکوادی کی بہن قرار دیا. تو وہ اس عدالت سے جس نے راہل گاندھی کے بارے میں کہا, ارے بھائی صاحب اس کے بارے میں کیا بولیں گے, نہیں یہ تو دیش بھکت ہے بھائی, پھر یہ فوج کی توہین ہو رہی نا, نہیں یہ تو چل جائے گا. تو جس ملک میں معیارات بدل جاتے ہیں, یہ ملک کس طریقے کا رہے گا, اس کی جو ہماری جو عالمی برادری میں, عالمی جو ہے میڈیا میں ہماری جو شناخت ہم نہیں دیکھ پا رہے, خالی بس گودی میڈیا دیکھ لیا, سوشل میڈیا دیکھ لیا, ارے واہ ترقی کر رہا ہے ہندوستان, تیسری بڑی معیشت بنتے جا رہا ہے. بالکل, خوابوں میں ہے, حقیقت میں کچھ زمین پہ آئی تو گڑے ہی ہے گڑے. ٹھیک ہے, آپ سے بھی سوال کیا جائے گا, آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں بن رہی ہے تو بن رہی ہے, بن چکی ہے تو بن چکی ہے. بہرحال ناظرین, بہت سارے اور معاملات ہیں جس پر ہم بات کریں گے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر ہم کمل ہاسن کا جو ریمارکس سامنے آیا اس پر بھی کافی ہنگامہ ہو رہا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین, بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کمل ہاسن جو ایک مشہور و معروف ایکٹر ہیں, ہدایت کار ہیں, کئی زبانوں میں جو ہے, کئی زبانوں کی میں جو ہے ان کو مہارت ہے, اور وہ چاہے وہ بالی ووڈ ہو, ٹالی ووڈ ہو, دیگر جو ہے تمل ناڈو کی تمل فلمیں ہوں, سب میں اور ایک ان کے جو ہے ایک اپنا مقام ہے, ان کے مداح ہیں بڑی تعداد میں. بہرحال سیاست میں بھی انہوں نے قدم رکھا, راجیہ سبھا کے وہ رکن بنے, نو منتخب رکن ہیں. میں بھائی صاحب سے جاننا چاہوں گا, یہ اس طرح کا جو ہے کیوں انہوں نے بیان دیا ہے. ایک پرائیویٹ, ٹھیک ہے, ایک پروگرام میں انہوں نے کہا, لیکن ڈکٹیٹرشپ کا توخ, سناتن کی زنجیریں, مطلب یہ کتنا بڑا انرتھ انہوں نے کر دیا. اور کہا کہ تعلیم کے ہتھیار سے ہی جو ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے, یعنی دونوں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. سناتن دھرم کے توخ کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں, توخ کہہ رہے ہیں, اور پھر یہ آپ کے ڈکٹیٹرشپ, کس کو بول رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ؟ دیکھیے کملا حسن ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں. اب وہ ڈی ایم کے ٹکٹ پر ان کو جو ہے نامنیٹ کیا گیا, راجیہ سبھا میں منتخب ہوئے وہ. لیکن اس سے پہلے میں ہمارے حاضرین سے بھی کہوں گا, آپ سے بھی کہوں گا, آج کے مختلف اخبارات دیکھیے. این سی پی جو راشٹروادی کانگریس مہاراشٹرا میں ہے, شرد پوار گروپ, ان کے ایم ایل اے نے 2 دن پہلے سناتن دھرم کے بارے میں بتایا کہ یہ سناتن دھرم کتنا ہاتک, یعنی ضرب لگانے والا ہے قوم پر. یہ ہوا ہے. خیر مہاراشٹر کی حد تک اس کو زیادہ پھیلنے نہیں دیا جا رہا ہوگا, پتہ نہیں, لیکن کئی مراٹھی اخباری میں, اورنگ آباد سے جو شائع ہونے والے اخبارات ہیں, نادر سے شائع ہونے والے اخبارات ہیں, پونے سے, بامبئی کے جو بڑے اخبارات ہیں, ٹائمز آف انڈیا جو ہے, اس میں برابر جو ہے اس کے بارے میں دی گئی. اب رہی بات کملا ہاسن کی. جی دیکھیے کملا ہاسن کی بات کیوں آئی, اس میں انہوں نے ایک ڈکٹیٹرشپ کا بھی نام لیا, جبکہ شرد پوار کی جو ایم ایل اے تھے انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کا نہیں, صرف سناتن کا لیا تھا. اور میں بتاؤں گا سناتن کے بارے میں جو ہے. دراصل دیکھیے ملک میں انڈکلیئرڈ ڈیموکریسی چل رہی ہے اس وقت, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب دیکھیے ہر چیز کا مسلط,
کی جاتی ہے. ساؤتھ پہ کس طریقے سے ہندی کو مسلط کیا جاتا ہے، بلکہ مہاراشٹرا میں جبکہ مراٹھی کا بھی جو ہے اسکرپٹ دیوناگری ہے، ہندی کا بھی اسکرپٹ دیوناگری ہے، بہت اچھے دونوں کے درمیان مانتے یعنی تال میل رہتی ہے، اس کے باوجود بھی وہاں ہندی کو مسلط کرنے پر جو آواز اٹھائی گئی، تو یہ اس طریقے کی صورت. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ملک، ایک زبان، ایک مذہب کی طرف جا رہا ہے، اور ایک یعنی ون نیشن ون الیکشن یہ بھی ہو رہا ہے. تو اب تقریباً چیزیں اب میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ 10-12-11 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے حالیہ دنوں میں نیٹ کے اوپر کچھ عرصے سے چل رہا ہے. جی ساؤتھ انڈیا کی جو بھی ریاستیں ہیں یا پھر وہ ریاستیں ہیں جو اپوزیشن کے ہاتھوں میں ہیں، وہ برابر یہ چیز لے رہے ہیں کہ ہر چیز سینٹرلائز ہو گئی ہے. تعلیم کو سینٹرلائز کر دیا گیا، نیٹ پورا جو ہے قومی بنا دیا گیا. اس سے جو لوکل ٹیلنٹس ہوتے ہیں وہ ختمہ ہو گیا لوکل ٹیلنٹس کا. تو یہ اس طریقے سے آپ ہر چیز ایک معنوں میں ڈکٹیٹرشپ ہو گئی. اب دیکھیے ڈکٹیٹرشپ کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ اب حکومت سے سوال کرنا ہی دیش کی دشمنی کے مطابق ہے. یعنی ملک سے دشمنی، ملک سے غداری کی تعریفیں آ رہا ہے. خود عدالت کا آبزرویشن ہے، فیصلہ نہیں ہے، بتا رہا ہوں کہ آپ سوال نہیں کر سکتے. جس ملک میں آپ سوال نہیں کر سکتے وہ ملک تو ڈکٹیٹرشپ میں آتا ہے. کیا کسی نے ہٹلر سے سوال کیا تھا؟ کیا کسی نے مسولینی سے سوال کیا تھا؟ کیا کسی نے 11 سال میں، آپ ایک بہت اچھے سینئر پترکار ہیں، کیا آپ نے کبھی مودی سے سوال کیا تھا؟ تو یہ جو علامتیں ہیں ڈکٹیٹرشپ کی ہیں. اور آپ دیکھیے محدود طور پر اندرا گاندھی نے کرنے کی کوشش کی، لیکن قوم نے ناکام بنا دیا. چونکہ اس وقت گودی میڈیا نہیں تھا، اس وقت چنٹو سوشل میڈیا نہیں تھا، جس کی وجہ سے قوم نے ایسا سبق سکھایا کہ چاروں خانوں چت گر گئے. وہ جبکہ دنیا کی اس وقت کی وشوا گرو تھی، وہ طاقتور ترین، جس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں. اور مجھے یاد ہے میں اس وقت ریڈیو پاکستان بھی سنتا تھا، وہ 7واں بحری بیڑا، 7واں بحری بیڑا. ارے تو بحری بیڑا بحر میں چلے گیا لیکن نہیں پہنچے، پہنچنے نہیں دیا گیا. جی کہاں سے آ سکتے تم؟ اندرا گاندھی بولی ارے تو بحری بیڑا بھی جا، تو خود آ جا، کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ ہو کے رہے گا. اور کر کے دکھائی. اور یہاں جنگ بولنے سے ان کو روک دیے. ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 30 مرتبہ جنگ کہا کہ بھائی. مگر ابھی تک یہ بات تو قبول نہیں کیا. کیا قبول نہیں کیا؟ نام لیا ان کا، نہ پردھان منتری نے ڈونالڈ کا ڈی نہیں لیا. مائی فرینڈ ڈونالڈ کہہ کے کہتے نا اس سے پہلے، اب کی بار ٹرمپ سرکار، آپ نام تک نہیں لیا ان کا، ڈی تک نہیں بول سکے، ڈونالڈ کا ڈی نہیں بول سکے. تم یہ جرات کیسی؟ ہمارے وزارت خارجہ ہے وہ مسترد کر رہا ہے. کہاں بولے نام لیے؟ نہیں، نام نہیں لیا، کسی نے نام نہیں لیا. کسی کے دباؤ میں جے شنکر نہیں، وہ الگ بات ہے. نام لے کر کہنا تھا کہ یہ کم از کم ٹھیک ہے، وہ جھوٹا ہے بول کے مت بولیے آپ. نہیں، وہ جو ہے بہت قابل احترام امریکہ کے صدر ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. نام لے کے بولنے میں کیا حرج تھا؟ کہہ سکتے نا. دیکھیے کہنے کے انداز ہیں آپ کے، جھوٹا بول کے بھی کہہ سکتے، پھر یہ بھی کہہ سکتے نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. تو یعنی تعظیم کے ساتھ بھی نہیں بول سکتے. اتنا خوف، اتنا ان پہ خوف طاری کہ دیکھیے. اب دیکھیے ایران سے جو کروڈ وغیرہ لینے پہ 6 کمپنیوں کو آپ جو ہے سینکشن لگائے. کچھ آپ کا ریئیکشن آیا اس پہ؟ آپ کی وزارت خارجہ کا جیسوال کا کچھ ریئیکشن آیا اس پہ؟ نہیں آتا. چونکہ معلوم ہے ہم کو تمہاری حیثیت صرف چنٹو کے ساتھ ہی ہے، گودی میڈیا کے ساتھ ہی ہے. تمہاری جو ہے سرحد کے باہر کوئی حیثیت نہیں ہے. سنیں باملی نیپال آپ کو دھمکا رہا، اب تو بھوٹان بھی دھمکا رہا آپ کو. چین کے ساتھ جو ہے ہائیڈرو الیکٹریکل کا پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوں، میں کرتا ہوں بول رہا ہوں، جبکہ ہمارے اس پہ پڑ رہا ہے. اور آپ دیکھیے ایک صاحب جو ہے بتا رہے تھے، ارے بھائی ان کے ٹرانسپورٹ وغیرہ ہے، ارے بھائی وہاں جا کے بھر کے لے کے آتے کرتے. ارے مطلب وہ کیوں؟ مطلب 30 روپے کا فرق ہے ڈیزل کو جو ہے بڑے ٹرک میں ادھر گئے تو ادھر سواری ملتی تو وہاں جا کے بھرا کے لاتے کرتے. ارے بولا ایسا کیسا؟ ہاں دیکھتے ہم لوگوں کا اس کو بھی نہیں ہوا تو کچھ اس کی. تو بولا واہ. ارے بولا ہمارے پہ پڑ رہا ہے جیسا کہ آج اسرائیل امریکہ پہ پڑ رہا ہے. امریکہ میں تو فری تعلیم، فری میڈیکل نہیں ہے، یہاں سب فری رہتا ہے اسرائیل میں. تو اس طریقے سے ہمارے پہ پڑنے والا ملک ہم کو آنکھیں دکھا رہا ہے. تو یہ ان کی خارجہ حکمت عملی کی کامیابی ہے، ناکامی ہے، یہ عدالتیں فیصلہ کریں یا جو لوگ بول رہے ہیں وہ فیصلہ کریں. تو یہ بتانا مقصد ہے
کہ ہندوستان بھائی صاحب کیا کمل حسن اسی مطلب کمل حسن نے جو کہا ہے، کیوں یہ ساؤتھ کے لوگ بالخصوص جو ہے کیا یہ نارتھ ساؤتھ اس طرح سے کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جو ہے اس طرح ایک کے؟ بات بتاؤں، جی یہ شاید کل کا واقعہ ہے، جی گورکھپور میں ہم، ایک فیشن ہو گیا، جی کسی ہوٹل کو جائے، اچھا کھانا کھا لیں، پھر کہیں کہ نہیں یہ ساون کا مہینہ ہے، اس میں یہ نکل گئی، پیاز نکل گئی، اس میں ہڈی نکل گئی، توڑ پھوڑ کرے، غلہ لوٹ لیے، اس کے بعد چلے گئے۔ تو اب ایک واقعہ میں آج دیکھ رہا تھا، ہم، گورکھپور جو ہمارے یوگی کا یوگی آدتیہ ناتھ کا گورکھپور کا واقعہ، وہاں ایک بڑی ہوٹل، ویج اور نان ویج کی بہت بڑی ہوٹل کہتے ہیں، مشہور، ہم، اور ہم، اس کے خیر دیکھیے، یہ کوئی مسلمان وہ نہیں ہے، ہم، کوئی جاٹ ہے صاحب، یہ روی سنگھ کچھ نام ہے ان کا، ہم، جو بھی ہے روی نام ہے، روی یا سنگھ، ہاں بڑا بہت مشہور، اتنے ہم، لوگ آتے ہیں وہاں، کئی دور دور سے بھی لوگ ان کے کھانے۔ تو ویج منچوریا منگایا گیا تھا، ہم، تو 13-14 نوجوان بچے آ گئے، آگے فل 6-7 ہزار کا بل کر دیے۔ ہم، میں نے کہا کہ ارے بھائی تو دیتا ہے، خیر بات ہو رہی، اور دیکھیے آپ ہم، اس کے بعد کہا کہ ارے ہمارے ویج منچوریا میں ہڈی کیسے آئی، ہم، بلکہ توڑ پھوڑ وغیرہ، پولیس بھی آ گئے، نہیں نہیں نہیں، ارے ساون کا مہینہ، ہمارا دھرم خراب ہو گیا ہمارا، ارے بولا اتنا کمزور دھرم، اوکے، اور انہیں معافی چاہنے لگا، جانے دو، چھینکا اس کا، کاؤنٹر سے نکالا، وہ نکالا، یہ چھینا، جلدی ہو گیا۔ اب اس کو تو اونر کو سمجھ میں نہیں آیا جب کیا کرنا ہے، بعد میں وہ ٹی وی نکال کے دیکھا، وہ CCTV، ہم، تو اس میں سے انہیں کیا کرا، وہ دوسرے سیکشن میں جا کے، وہ ویج نان ویج کا سیکشن ہے، ہم، وہاں سے وہ کھڈیاں نکال کے لایا انہیں، ہم، نکال کے بولا ارے دیکھ تھوڑا سا رہ گیا، ہم، اس میں ڈال دے۔ اس کے بعد پورے 14-15 مل کے شور کرنا شروع کر دیا، اے ایسا ہو گیا تم کرے، بولا بھائی وہ سیکشن الگ ہے، یہ سیکشن الگ ہے، ہم تو ایسا دیتے ہی نہیں، کرتے نہیں آپ کو، حتیٰ کہ وہ لوگ بولتے ہیں پیاز نہیں ہونا تو ہم پیاز بھی نہیں ڈالتے۔ ہم، اب پولیس میں کمپلین کر رہا تھے، وہ جی پولیس والے لینے کو تیار نہیں، ہم، چونکہ وہ پورے سناتنی لوگ ہیں، جی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، سناتنوں کو جو ہے زنجیروں سے جو ہے، جی تو سناتن کو ایسا ڈالا گیا، آپ دیکھیے، شاید کل کے اخبار میں آئے نہیں آئے نہیں معلوم، مگر یہ حقیقت ہے، گورکھپور کی جو سب سے بڑی جی جو ایٹری ہے، جی یعنی کھانے کی جو بڑی ہوٹل کو کہتے ہیں، وہاں یہ واقعہ ہوا، اور بیچارہ پریشان ہو گیا، ارے میری ہوٹل توڑ پھوڑ ہو گئی، میرا پیسہ، میں بولا جانے دے بھائی، ہو گئے، غلطی ہو گئی ہوں گی، مجھے آئیڈیا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بلکہ وہ معافی چاہنے لگا، تو اس کو مار پیٹ بھی کر دیے، ارے میں ہندو بھی ہوں، بولا انہیں، میں سب ہوں، ہو کچھ بھی ہو تو ایسا کرا، اور تو کٹوا ہے بول دیا کرتے اس کو، جی یعنی بولا میں دھرم سے ہندو ہوں بھائی، میں ایسا نہیں ہوں، میں سب کو سیوا کرنے والا ہوں، تو کٹوا، کچھ ایسے لفظ جی استعمال کرتے نا وہ جی مسلمانوں کے لیے، کٹوا یا کیا ہے، جی ہاں، تو یہ ہے، بلکہ وہ میرے کو جو ہے یہ کٹوا بول دیے، میرے کو فلاں بول دیے، اور بولا تیرے پاس کتنے کٹوے لوگ کام کر رہے ہیں، تو گئے جی ہے، تو خود کٹوا ہے بول کے، ایسا بول کے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی آئی تھی، تو جو لفظ سنا، اس کے جی بعد سناتن کا ایک نعرہ آج کل ہے نا، JSR، جی ہاں JSR کہنا، نکل جانا ہو گیا، اور پولیس، حالانکہ انہیں پولیس کو بلایا، صاحب یہ ہوٹل میں توڑ پھوڑ ہو رہی، تو ایک پولیس، ارے جاؤ بھائی، تم کرے گا بھائی، ہڈیاں کا غلطی ہو گئی تمہارے سے، چلو یہ لوگ جان دو، ارے صاحب میرا 7 ہزار کا، ارے جانے چھوڑو، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک فیشن بن گیا، جی خیر کنوڑ یاترا کے دوران ہو رہا، ٹھیک ہے چلیے، ہم، کسی میں جو ہے پیاز آئی، کسی میں انڈا آیا، حالانکہ سب غلط نکلا ہے، ہم، تو یہ چیزیں یہ ہوتی رہتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے مرزا پور کے ریلوے اسٹیشن پہ ہم، یونیفارم والے کو مار دیا، جی کچھ ایکشن ہوا، بلکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو کافی پلا کے بھجایا گا، ارے بھائی آپ لوگ بہت مقدس لوگ ہیں، آپ جائیے، ہم۔ کچھ نہیں، آپ کو کچھ نہیں کریں گے ہم۔ بہرحال یہ تو صورت یہ سناتن دھرم ہے، اور آپ دیکھیے، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جی سناتن کے بارے میں، سناتن ہوتا کیا، بلکہ کیونکہ جی ہم ہندوازم وغیرہ یہ پڑھتے ہیں، سناتنی کی جو یعنی پریبھاشا بولتے ہیں، ہندی میں لکھا ہوا ہے وہ، جی تو خیر اتنی ہندی ہم کو آتی بھی نہیں، تو اس میں کیا لکھا ہے، سناتن ایسا آدمی ہوتا ہے جو یعنی بھگوان اور انسان کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس میں وہ سب سے اچھا انسان جو ہوتا ہے، وہ سناتن پہ دھرنے والا سب سے اچھا ریفائنڈ ہیومن بینگ کو سناتن کہتے ہیں۔ جی اس کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے جی سناتن کی، جو اپنا جو ہے، جو بھی اپنا بھگوان ہوتا ہے، اس میں کوئی ایک کسی بھگوان کی وہ نہیں کی گئی، جی اس میں تشریح نہیں کی گئی، جی چونکہ ہندو دھرم میں مختلف قسم کے انکارنیشن کہتے ہیں وہ، یعنی جی اوتار وغیرہ جو ہوتے جی ہیں، آپ ہندو دھرم کا مطالعہ کیجیے گا
میں یہ کہتا ہوں اس میں برائی نہیں ہے کسی مذہب کا مطالعہ کرنے میں، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پہچان مل جاتی ہے. میں گیتا پڑھتا ہوں، گیتا میرے پاس رکھی ہوئی ہے، ایک نہیں دو گیتائیں ہیں، 2 بائبل ہیں. خیر قرآن شریف تو میرا خود اپنا عقیدہ ہے، وہ تو روز بغیر اس کے نکلتا ہی نہیں. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ ہم جب تک مطالعہ، اب اس سے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی. اب میں کئی جو ہے ہمارے ہندو ساتھیوں کے ساتھ مندروں کو جاتا ہوں اندر، وہاں بھی جس طریقے سے رشیکیش ہو یا دیگر وہ 4 دھام ہو یا دیگر ہر جی جاتا ہوں، جا کے مطالعے کے لیے جاتا ہوں، اور میں اپنی پہچان بتا کے جاتا ہوں. ایسا نہیں، میں اپنی پہچان بتاتا ہوں کہ میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں کہہ کے جاتا ہوں. کیونکہ بعض وقت وہ ایک سمان دیتے، ایک جی ٹوپی جو ہے وہاں کی نکال کے اوپر رکھ کے آپ کا نام بولو، بولتے ہیں. میں کھلا نام بولتا ہوں، یہ نام ہے میرا، یہ ہے. کئی لوگ تعجب کو بولتا ہوں، ہاں میں آپ کے لیے دیکھنے کے لیے آیا، مطالعے کے لیے آیا. تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا دھرم بدل لیں. جی تو سناتن کو آپ صحیح طور پہ، لیکن یہ سناتن کو دہشت گردی کے جیسا بنا دیا. یہی وجہ تھی اس کی غلامی کی زنجیریں، جو سناتن پہ جو زنجیریں ٹیررزم کی، بلوائیوں کی. اب دیکھیے کتنے لوگ بلوائی بنے ہوئے. اب آپ دیکھیے ابھی گورکھپور کی مثال دے رہا تھا میں، جی 14-15 نوجوان آ گئے، چلو یار مفت کھانا ہے سارے کے پاس، کرنا ہے چلو کھا لو پہلے. تقریباً جی تھوڑا سا جو ہے 5% 2% بچا کے اس میں نکالو وہ پوری. اچھا، اور اتفاق کی بات ہے وہ جو CCTV کیمرہ وہ پورا ہونے کے بعد دیکھا ہوتے ہو، جی اس کو حیبت میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جی پولیس کو بھی بتا کے ارے تب بھائی پتا پہلے، چلا. تو دیکھنے کے بعد پوری چیز معلوم ہو گئی. ٹھیک. اور وہ لوگ یہ واقف بھی نہیں تھے کہ اوپر سے کچھ ٹھیک. جو ہے کیمرہ ان کو قید کر رہا ہے. جی بہرحال یہ صورتحال ہے. بھائی صاحب اب اس کے ساتھ ہم نے موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کی، اور موسم ایک جنرل بات اگر ہو تو ٹھیک ہے. جیسے ہمارے تلنگانہ میں حیدرآباد میں آج جو ہے بہترین بارش ہوئی، باران رحمت. بہرحال یہ ہے. لیکن اب ہم کاشی کا رخ کر رہے ہیں، اور ہم وارانسی کا رخ کر رہے ہیں، بنارس کا رخ کر رہے ہیں. تو وہاں کی جو رپورٹس، وہاں کی جو تصاویر آ رہی ہیں، یہ تو میرے خیال سے حیدرآباد کی، تلنگانہ کی ہیں. بڑی جو ہے صاف ستھری روڈیں، سڑکیں، بہرحال مسائل ہیں ہر جگہ، وہ الگ شکل ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کاشی کی، میں بات کر رہا ہوں وارانسی کی، جہاں پر صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو شمشان گھاٹ ہیں وہ بھی زیر آب آ گئے. سڑکوں میں جو ہے گنگا کا پانی داخل ہو گیا، چھوٹی چھوٹی جو گلیاں ہیں پتلی پتلی، وہاں پر پانی داخل ہو گیا. تو جو انتم سنسکار کرنے والے تھے وہ بھی اپنی گھروں کی چھتوں پر جو ہے کر رہے ہیں. اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں. تو بڑی تشویش کی بات ہے. مطلب کس طرح کا انتظامیہ ہے، نکاسی، پانی کی جو نکاسی ہونی چاہیے، جو انتظامات ہیں، تو اس حوالے سے جاننا چاہوں گا. سارا ہندی بیلٹ فی الحال جو ہے متاثر ہے شدید بارشوں کی وجہ سے. یہ حیدرآباد کا ذکر کر رہے تھے. جی حیدرآباد میں 1 گھنٹے کے اندر کئی علاقوں میں 110 mm کی بارش ہوئی، یعنی ملی میٹر کی بارش، بہت جی بڑی بارش ہوئی. جی جی تو آپ کا پروگرام ابھی ہونے سے پہلے میں ابھی بالکنی میں دیکھ کے آیا تھا، جی نہ کچھ بادل وادل ہے کیا ہے، سارا آسمان چھٹ گیا اور چاند پوری چمک آب و تاب کے ساتھ چمک رہا. چمک رہا ہے ماشاء ارے اللہ. میں بولا بھائی حیدرآباد عجیب ہے یار. میں تو دیکھا، خود پانی میں بھیگ بھی چکا میں، جی ہاں. تھوڑا مزہ لینے کے لیے. تو ارے بولا بھائی اتنی شدید بارش، اتنی 110 ملی میٹر کی بارش ہوئی. ویسے سڑکیں تالاب بن چکی. اب دیکھا تو بیچارہ انجان آسمان ایسا انجان دکھ رہا ہے، پوچھو لیکن معلوم ہی نہیں مجھے اس کے. تو یہ خیر یہ حیدرآباد کی بیوٹی ہے، اس لیے یہی لوگ حیدرآباد سے، کئی لوگ دوسری طرف سے آتے ہیں. یہ حیدرآباد کی خصوصیت ہے اس میں. ٹھیک ہے. اب رہی بات کاؤ بیلٹ کی، بات کریں گے جس کو ہندی بیلٹ بھی کہتے ہیں. جی ہم آتے ہیں پہلے الہ آباد کا جو سنگم ہے پریاگ راج، یہاں 3 دریاؤں کا ملن ہوتا ہے، گنگا، جمنا، سرسوتی کا ہے. اور آپ اس کی تصویر شاید کسی بھی ایک سوشل میڈیا میں جو لیٹسٹ بالکل ابھی آیا، جی جی اس میں کئی ایسے اونچے علاقے ہیں وہاں بھی پانی داخل ہو گیا. جی اور سرکار تو بس سرکاری ہے، یعنی پورا علاقہ، یعنی جو علاقہ جو سنگم کا علاقہ وہ تو خیر ڈوب چکا ہے، جی بستیوں میں پانی آ چکا ہے. جی اور نکاسی کا انتظام نہیں ہے. انتظامیہ تو بس کسی اور کام میں مصروف ہے بیچارہ، وہ کیا کر سکتے ہیں. اس کے کام، اس کی پریارٹی کچھ اور ہی ہے یوگی سرکار کی. جو کسی کو ڈیمولیشن کرنا ہے، کسی پہ بلڈوزر چلانا ہے، کسی پہ کچھ کرنا ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہے، وہ تو ان کو فرصت نہیں ملتی. دوسرا، آپ نے پرائم منسٹر کے حلقے کا انتخاب کیا جی کے بارے میں بتایا. 2 دن پہلے PM صاحب وہاں تھے اور وہاں سودیشی کا درس دے کے آ رہے تھے، آپ کو یاد ہاں. ہے؟ جی ہاں بالکل بالکل. تو بہت بڑا جو ہے، ہم بھی بڑے متاثر ہو بھائی، سودیشی بہت اچھی بات ہے، بہت ہے. پھر 2 دن کے اندر یہ کیا ہو گیا کہ پانی آ گیا ان کو دیکھ کے. اب یہ صاحب جب پہلی بار وہاں وارانسی گئے تھے، کہا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، گنگا مائی نے مجھے بلایا. اب گنگا مائی اتنے غصے میں کیوں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. بلکہ ہمارے ایک دوست، ان کے بھائی
जो है देहांत हुआ था। हम्म, तो खैर ये अब की बात नहीं, कुछ अरसे पहले की बात है, तब भी ऐसा ही हुआ था। जी जी तो वो घाट पर गए, मतलब भाई क्या है ले जाते हैं, तो ने एक बर्तन के अंदर हम वो सब चीज़ें राख हंडिया वगैरह ले जाते हैं। जी जी तो देखिए, क्योंकि वो दोस्त जो हैं वो मेरे भी दोस्त थे बेचारे, अच्छे जी आदमी थे, हैदराबादी आदमी थे, तो जर्नलिस्ट थे। उनके भाई भी जर्नलिस्ट हैं जो दिल्ली में काफ़ी है, और उनका कॉलम एक बड़े कौमी अखबारात में हर हफ्ते में एक बार आता है, अच्छा आदमी है। हम्म, तो उन्होंने बताया कि भाई हम गए, हम्म, तो जो घाट पर जाने का था, घाट पर जाने का ही रास्ता नहीं, पूरा रास्ता ही तालाब बना हुआ था। अब हम मैं अस्थियाँ कहाँ जी सैराब करूँ, यानी उसमें जो है वो अस्थियां जो मिलाते हैं वो लोग डाल देते हैं। जी इमर्शन जो होता है, जी यानी जी सहराते हैं जो, जी बिल्कुल। जी तो ये सूरत हाल थी। तो खैर वो अंदाज़ा है मुझे उस चीज़ का। हम्म, तो अब ये जो आज की जो बात हुई, तो देखिए वाराणसी उबल पड़ा पूरी तरीके से। हम्म, सड़कें तो सड़कें, बस्तियां भी अब नहीं रही। जेर आब आ गई। ये हो गई, ये तो रही बात, ये पूरे बेल्ट की बात ऐसी हो गई, हम्म, जहाँ से कहीं गंगा से, कहीं जमुना से, कहीं हम्म, सरस्वती से हम्म, ये पूरी फ्लडिंग शुरू हो गई। जी हाँ। तो ये हो गया। नंबर दो, उत्तराखंड, हम्म, उसकी कोई खबर देखे होंगे आप? जी उत्तराखंड में एक तो बारिश, जबकि ये बड़ा मुकद्दस देव की भूमि कहते हैं इसको। जी हरिद्वार भी यहीं है, हम भी जी कई हाँ। बार गए थे हरिद्वार को। जी जी मुकद्दस ज़मीन है, वहीं ऋषिकेश है, जो बहुत अच्छा पानी मिलता है वहाँ पर, गंगा का जो है। लेकिन पूरी तरीके से ज़ेर आब हो गया ये हरिद्वार, ऋषिकेश, ये पूरा जो बेल्ट है जो हिमालयाई की तराई से मिल रहा है, जी ये पूरा। और दूसरा जो सोने पे सुहागा जो कहते हैं ना, मुसीबत पड़ी तो और मुसीबत, तोदे गिरने से ये पूरा रास्ता जाम होकर रह गया। जी थोड़ा आगे बढ़िए, हिमाचल प्रदेश, हम्म, जो टूरिज्म का हब माना जाता है नॉर्थ के अंदर, बहुत बड़ा हब है, हम्म, वहाँ बेशुमार यानी मामला, लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात हुए। जी इतने के अंदाजा नहीं कर सकते। हम्म, तो ये सूरत हाल हुई है। आते हैं राजस्थान की तरफ। हम्म, 2 दिन पहले ही राजस्थान में जो है जोधपुर की जो सूरत हाल हुई, हम्म। एक ट्रेन गई यहाँ से, पहले हफ्ते में एक बार जाती थी, रोज़ाना चल रही है। भगत की कोठी, बल्कि इलाका वही जैसा कि हैदराबाद में काचीगुड़ा, नामपल्ली कैसा वैसे ही, है, जी। वैसी उसी शहर का, जोधपुर का ही है। हम्म, तो हम भी बड़े खुश हुए भाई, चलो, क्योंकि वो अजमेर से होते हुए जाती है। हम्म, तो हम, आप भी दिए थे शायद वो जी हाँ, रोजाना जी। अजमेर की हाँ हमने दिया था जी जी बैरिस्टर वैसी भी उसके बारे में नुमाइंदगी कर रहे जी थे, हाँ। बना थे, खैर राजस्थानी लोग भी करे हैं ऐसे। तो खैर वही, तो अब देखा कि जिस दिन ट्रेन गई उसके दूसरे दिन से ये मामला शुरू हो गया। अरे बोला ये क्या है। फिर अजमेर शरीफ में भी पानी की जो इलाका है जी ये हो गया। उसके आते हैं गुजरात में, हम्म, वहाँ से फिर आते हैं सौराष्ट्र जो बेल्ट है, रीजन है, जी। जो गुजरात और महाराष्ट्र के दरमियान है, हम्म, वो बेल्ट। उसके बाद आते हैं रत्नागिरी, महाराष्ट्र का हिस्सा है। उसके बाद पुणे का जो इलाका है वो, हम्म, यानी इस हद तक, यानी ये पूरा बेल्ट जी पानी से मुतासिर है। लेकिन इस पे ना कोई बात होती, ना कहती हाँ भाई 2-3 दिन रहता है, एक हफ्ता रहेगा, उसके बाद खुद ही निकल जाता है, हमें क्या करनी है इसके अंदर, हमें कुछ लेना नहीं है। यानी इस हद तक बेहिस सरकारें, बेहिस हमारे कायदीन, किसको बोलेंगे? अगर कुछ बोले, इनसे सवाल करें, तो आपने कहा कि नहीं नहीं कोर्ट का ऑर्डर है, आप मुल्क दुश्मन हो जाएंगे, देखो। तो फिर कौन बोलेगा? कौन सवाल नहीं करें सरकार से कि भाई क्यों हो रही है, ये चीज़ें क्यों पैदा हो रही हैं? नहीं नहीं, आप सरकार से सवाल नहीं करना। सरकार से सवाल करेंगे तो आप देश के जो है दुश्मन हो जाएंगे, आप एक अच्छे शहरी यानी बैड सिटीजन हो जाएंगे। तो आप अच्छा शहरी बनने के लिए हमको खामोशी से ये सब घूंट पी लेना पड़ेगा, जहर समझ कर। ठीक है भाई साहब, अब हम बात करेंगे गाज़ा की। गाज़ा के हवाले से यानी 175 लोग सिर्फ भूख मरी की वजह से जो है शहीद हुए हैं, और फिर पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो 100 के करीब इजरायली बर्बरियत में, इजरायली फायरिंग में शहीद हुए हैं, और इनमें जो इमदाद लेने के लिए गए थे वो 30 से ज़ायद वो भी शहीद हुए हैं। किस तरह की सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं भाई साहब, यानी आगे के हवाले से, जैसे यूरोपीय ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात वगैरह वगैरह, लेकिन अब के हवाले से जो हालात बने हुए हैं, क्या कोई ऐसा रास्ता नज़र आ रहा है आपको कि ये सब मजालिम ख़त्म होंगे? देखिए, खैर ये तो जुल्म तो चलता रहेगा, लेकिन एक खबर जो आज के अखबार में छपी, उसका वीडियो भी आया। सिडनी के हार्बर पर इतने लोग, जमा तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग कभी इकट्ठा नहीं हुए। जी और अब देखिए जो डिसिप्लिन, इतना लोग, इतवार था वहाँ, और तकरीबन शहर पूरा उमड़ कर आया, बल्कि दूर इलाकों से भी लोग, ब्रिस्बेन वगैरह, ये कई शहरों के नाम लिए लोगों ने, हम्म, वहाँ से भी लोग आके, यानी
اور اس طریقے کا مظاہرہ کیا گیا. جی جی پھر کیپ ٹاؤن سے جنوبی افریقہ، وہاں سے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل کر آئے. ہم، اور خود امریکہ کے کئی شہروں میں ہم، فلسطین کے تئیں جو ہمدردی ہو رہی ہے، خود تل ابیب کے اندر بھی جی ایک گروپ یہ کر رہا ہے کہ نہیں تم بہت ظلم کر رہے ہو، بہت ہو چکا ہے، یہ جینوسائیڈ نہیں کرنی چاہیے. ہم، ٹھیک ہے، جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ کیجیے، لیکن یہ جینوسائیڈ جس طرح بھوک سے لوگوں کو مار رہے ہیں، تو بھوک کو جو ہتھیار بنا رہے ہیں، یہ چیزیں بھی جو ہے خود تل ابیب کے اندر بھی ایک احتجاج ہوا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا کی انسانیت یقیناً اب بہت کچھ پا رہی ہے. ہم، اور کچھ دن پہلے ہمارے ساتھی بتا رہے تھے، ہم، تو لیفٹ پارٹیز نے بامبئی کے آزاد میدان پر ہم، فلسطین کی تائید میں ہم، ریلی نکالنے کی اجازت تھی، سرکار اجازت منسوخ دینے سے انکار کر رہی. ہم، تو معزز جج صاحب کہہ رہے ہیں ارے اپنے ملک کا دیکھو، کدھر دیکھ رہے ہیں آپ؟ کبھی آپ اتنی بے روزگاری ہوئی اس پہ کرے کچھ، ابھی اتنا جو ہے فلاں معیشت یہ ہوگی اس پہ کچھ کرے آپ، فلاں مہوری نہالے بھر گئے اس پہ کچھ کرے کیا آپ؟ ادھر کا لے کے آ بیٹھے، چلو کوئی پرمیشن نہیں. ایک ہفتے کے اندر یہ ہوا، یہ بتا رہا ہوں میں. ہم، تو یہ جب ہو جائے گا تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سڈنی میں، بیلجیم میں، ساؤتھ افریقہ میں، ان علاقوں میں جو بھی کرے تو عدالتوں کو بھی کیا، جس طرح ہماری عدالتیں ہم، پوری نیشنلسٹ بنی ہوئی ہے نا، جی تو وہاں کی عدالتیں بھی نیشنلسٹ ہوتی ہیں. تو بھائی سڈنی کے لوگ، آسٹریلیا کیا کے ضرورت لوگوں کو کیا ضرورت ہے غزہ؟ یار کرنے دو یار، اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، لوگ اپنے کو کیا کرنا ہے اس میں. کیوں آئے 1,00,000 لوگ؟ کیوں آئے وہاں؟ اور کہاں کہاں سے آئے وہ لوگ؟ دوسرے شہروں سے بیگ شامل. اور یہ کال کون دیے؟ کوئی ایک یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ہوئی، جی کوئی تنظیم، کوئی بڑی جو ہے ذمہ داری نہیں لی. اور جی اتنے بینرز، اتنے سلوگنز، اتنے کٹ آؤٹس، ہم، یہ سب کیسے ہو گئے؟ یقیناً تو یہ بتانا مقصد ہے کہ ظلم کے خلاف یقیناً ٹھیک ہے حکومتیں خاموش ہیں. خود آسٹریلیا کی سرکار اسرائیل کی کاروبار کر رہی ہے، اس کا جی ہاں، اسرائیل کو ہتھیار دے رہی ہے. لیکن کم از کم عوام کو جو ہے نہیں بتانا جو مقصد یہ ہے کہ غزہ میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، ہم تو روز خبر دے رہے ہیں نا، جی ہاں آپ بھی تو روز دے رہے ہیں. جی ہاں اب یہ نئی بات نہیں رہی ہے. جی ہاں غزہ میں نسلی تطہیر، جو ایتھنک کلینسنگ جس کو کہہ سکتے ہیں، جی وہ تو روز کا معمول ہے. جی ہاں لیکن اس پہ ریئیکشن کیا ہو رہا ہے؟ خود اڑوس پڑوس کا جو مصر اور جارڈن، یہ لکے ملک ہیں، جی خود اب سیریا نیا دوست بہنا ہو، کیا ریئیکشن ہے اس کا ان لوگوں کے پاس؟ یقیناً تو یہ کہنا مقصد ہے کہ دیکھیے انسانیت مری نہیں. جو حکمران ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی اعصابی غلام بنے ہوئے ہیں، یا کسی کے تئیں ان کے مفادات ہیں. لیکن عوام کا کیا مقصد ہے؟ عوام تو اپنی طور پہ پوری طریقے سے آزاد ہے. تو یہ ہے کہ یہ تو قتل عام چلے گا. لیکن ایک چیز جو آ رہی ہے، ہم، حماس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے، ہم، یعنی جنگ بندی نہیں، نسل کشی کو روکنے کے لیے سمجھیے. جی جی تو حماس نے کہا کہ دیکھیے جب آپ مملکت کو باقاعدہ اعلان کر دیں، ٹو نیشن تھیوری کی جو چل رہی ہے، ہم، جب ہم سوچیں گے، جب تک ہم ہماری مزاحمت روکیں گے نہیں چھوڑیں گے، ہم، ہتھیار بھی ختم ہو جائیں گے، تو اپنے ہاتھ سے جو ہو سکتا کریں گے. ہم، ہم تو ریزسٹنس یعنی مزاحمت ہماری جاری رہے گی تا وقت کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ حاصل فلسطین کو ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے، ایک آزاد اسٹیٹ کی حیثیت سے ہم حاصل نہیں کریں گے جب تک ہم ہتھیار رکھیں گے. جب یہ مملکت بن جائے گی، ہم کو ہتھیار لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سسٹم کے حوالے کر دیں گے سب چیزیں، ہم، یعنی وہ ریگولائز کرے گا پورا. جی جب تک تو ہم کہیں گے ایسی، کوئی محمود عباس کہہ رہے نا ہتھیار ڈال دیجیے بھائی، آپ کیا ہونے کا ہے. جی ہاں تو یہ بتانا مقصد ہے کہ وہ لوگ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ لوگ بھوک سے مرنے کے لیے تیار ہیں. اب آپ دیکھیے جو ویڈیوز آ رہے ہیں، ہم، جو چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پینے ہڈیاں والے نکل بچے، ان کو دودھ کا ایک خطرہ تک نہیں مل رہا. بالکل تو ان کی زندگی دیکھیے، ان کے پورے جسم کی جتنی ہڈیاں ہیں، گن سکتے ہے ہیں چھوٹا جسم، جی ہاں وہ بھی آپ گن لے سکتے ہیں. یقیناً کچھ بزرگوں کی تصویریں ہیں، دیکھیں ان کو بھی بالکل گن لے سکتے ہیں. بالکل تو وہ لوگ تو شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، اور ذہنی طور پہ تیار ہیں وہ لوگ. جی ہاں اور جب ودا لیتے ہیں تو بولیں کہ شاید یہ اپنی آخری ملاقات، یہ کہتے ہیں عربی میں ایک لفظ بتایا مجھے یاد نہیں ہے ہم، وہ کہہ کے ودا لیتے ہیں کہتے. جی وہ بھی سب کپڑوں کے ٹینٹس میں رہنے والے ہیں، ہم، ان کے لیے کوئی مستقل نہیں. بارش ہوئی تو بھیگتے ہیں، سردی ہوئی تو کانپتے ہیں، کوئی بلینکٹ نہیں ہے، اور بڑی مشکل سے کفن کا کپڑا مل رہا ہے، جی وہ بھی بڑی مشکل سے. بالکل وہ بھی اڑوس ان کے جو مہربانی ہو رہی ہے کپڑا لانے والوں کی، اس جی مہربانی سے کپڑا مل رہا ہے. ہم، کپڑے کے ذریعے عزت کے ذریعے اپنی ہے
अपने चाहने वालों को दफन कर रहे हैं। जी तो ये अभी रुकने वाला नहीं है। अभी फिक्र डोनाल्ड ट्रंप को पड़ी हुई है यूक्रेन की वार के बारे में, रूस की बारे में, कि भाई ये रुकना चाहिए, फलां नहीं रुक रही, ये नहीं रुक रही। अरे तुम कत्लेआम रोको, यहाँ का ये नस्लकशी रोको, देखो उसके बाद क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, वाकई देखने वाली बात यही है कि ये जो गाज़ा का जो जुल्म बर्बरियत इजराइल की जो चल रही है, कब रुकेगी इसका कोई अंदाज़ा हम नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसा मालूम हो रहा है कि वाकई खित्ते में सिर्फ गाज़ा तक, फ़लस्तीन तक ये रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि इनके जो नापाक इरादे हैं वो बहुत ज़ायद है। और उसके पस मंज़र में अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये अपनी हदूद को जो है फलांग रहे हैं, यानी वाकई वसअत दे रहे हैं। शाम भी इन्हीं के कब्ज़े में जा चुका है। अब मज़ीद कितने मुल्क जो खामोश हैं वो भी इजराइल और अमेरिका के रास्त तौर पर तसल्लुत में चले जाएंगे, ऐसा ही लग रहा है। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।